पैमाना नापा जाएगा तो नबूवत के अमल से नहीं पहचाना जाएगा। अगर इमामत के सैंपल से मिल रहा है तो अमल काबिल कबूल है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि नबी ने ऐसा ही करके बताया था, नबी ने ऐसा ही कहा था। ये तुम्हारा मिजाज है। हम तुम्हारे आमाल को मिलाएंगे उस सैंपल के साथ कि जिसका आधा हिस्सा हमने अपने पास रख लिया है। और हमारा मिजाज क्या है कि अपने सैंपल को, उस आधे हिस्से को अपने घर में रखते हैं। हम एहतियात के साथ तिजोरी में बंद करके रखते हैं ताकि दुनिया समझ जाए कि जो इनका हिस्सा है इसको अपने ही घर में रखते हैं। तो अभी इस नूह के जब 2 हिस्से किए थे, उस नबूवत वाले हिस्से को उम्मत की तरफ भेजा था, इमामत वाले हिस्से को अपने पास रखा था, तो अपने हिस्से को अपने घर में रखते हैं। इसलिए रब्बुल इज्जत ने बताया था कि जो मेरा हिस्सा है, कि जिसके अमल से तुम्हारे अमल को मिलाया जाएगा, उसकी विलादत भी देखो, उसकी शहादत भी देखो। विलादत कर रहा हूं अपने घर में, शहादत कर रहा हूं अपने ही घर में, ताकि तुम्हारे पास कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। काश ये उम्मत सीरत और नमूने अमल को इस तरह से पहचानती तो आज दुनिया रिसालत से इस तरह से मुंतशिर ना होती। और दुनिया में जितने मसाइल आज दुनिया में मौजूद हैं, उसकी बुनियादी वजह फ़कत यह है कि आज अगर पूरी दुनिया अपने आप को, तमाम दुनिया के मुसलमान अगर अपने आप को रिसालत के परचम के गिर्द इकट्ठा कर लें तो यकीन जानिए कि दुनिया से तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। हम आज तक मनसब रिसालत ही को नहीं समझे, उस अल्लाह की जिम्मेदारियों ही को नहीं समझे। वरना अगर अल्लाह की उन जिम्मेदारियों को हम समझ लेते, उस मनसब रिसालत को, उस मनसब इमामत को समझ लेते, तो यकीनन आज दुनिया इतनी गुमराही में और इतने मसाइल का शिकार ना होती। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि मुसलसल परवरदिगार आलम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता रहा है और कहा कि जो हिस्सा अपने घर में रखा समझ जाओ कि इसके अमल से तुम्हारे हर अमल को पहचानूंगा। और वही बच्चा जब दुनिया में आता है, 3 दिन का बच्चा है, लेकिन आंख नहीं खोल रहा है, माँ परेशान है। माँ की मोहब्बत का तकाजा, फितरत का तकाजा कि माँ परेशान है कि बच्चा आंख नहीं खोलता है। मगर जैसे ही अपने आप को आगोश रसूल में महसूस करता है तो फौरन वो बच्चा आंखों को खोल देता है। गोया वो बच्चा भरे हुए मक्के के मजमे के सामने ये ऐलान कर रहा है कि जिसकी खातिर दुनिया में आया हूं, सबसे पहले उसी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता है। और वो बच्चा जैसे ही आगोश रसूल में जाता है, निगाहों को खोल देता है। और अल्लाह के रसूल को अली की अदा इतनी पसंद आती है, अली के चेहरे की तरफ मुखातिब वो कहते हैं कि ऐ अली, तूने अपनी निगाहों के लिए मेरे चेहरे का इंतखाब किया, मैंने अपने इल्म के लिए तेरे सीने का इंतखाब कर दिया। वो है काश कि दुनिया पहचानती, काश कि दुनिया हकीकत को पहचानती, इन जिम्मेदारियों को पहचानती कि किस किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नजर आते हैं। लोग उम्मन ये कहते हैं ना कि इस 3 दिन के बच्चे की फजीलत को इस अंदाज में बयान किया जाता है कि आगोश रसूल में है ये बच्चा, मक्के का भरा हुआ मजमा है, और ये बच्चा ये कहता हुआ नजर आता है कि अल्लाह के रसूल बताइए कि कौन सी किताब की तिलावत करूँ। कहें तो तौरात की तिलावत करके बताऊँ, कहें तो इंजील की तिलावत करके बताऊँ, कहें तो ज़बूर की तिलावत करके बताऊँ। तौरात नाजिल हो चुकी है, ज़बूर दुनिया में आ चुकी है, इंजील नाजिल हो चुकी है, लेकिन ताज्जुब का मरहला उस वक्त हुआ कि इस 3 दिन के बच्चे ने वो दावा किया उस किताब के बारे में कि कहो तो अल्लाह के रसूल कुरान की तिलावत करके बताऊं कि जिसका नुज़ूल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तौरात तो नाजिल हो चुकी, ज़बूर व इंजील आ चुकी है, मगर कुरान का नुज़ूल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और ये बच्चा कह रहा है कि ये तो कुरान करीम की तिलावत करके बताऊं। तो मोतरिज़ ने एतराज़ ये किया कि जब अली की सीरत के इस पहलू को बयान किया जाता है तो गोया कमाले रसूल को कम करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कि रसूल की तो तमाम ज़िंदगी में हमें कहीं नज़र नहीं आता कि कभी रसूल ने पैदा होते ही
یہ کہا ہو کہ میں توریت کی تلاوت کر سکتا ہوں، میں زبور و انجیل کی تلاوت کر سکتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، مگر علی کی زندگی میں یہ پہلو نظر آتا ہے کہ 3 دن کی عمر میں وہ بچہ توریت و زبور و انجیل اور قرآن کی تلاوت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فقط دعویٰ نہیں، تلاوت کر کے بھی بتائی ہے۔ تو علی کے کمال کے سامنے گویا کمال رسول کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی معترض کے اس اعتراض کو سنا تو بارگاہ علی کی خدمت میں ہم پہنچ گئے، کہا کہ مولا آپ کے اس کمال کی وجہ سے مرتبہ رسالت پر آنچ آ رہی ہے، اس کا ہم کیا جواب دیں معترض کو؟ تو علی مسکرا کر جواب یہی دیں گے کہ بھئی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو میرا نصیب ہے، یہ میرا مقدر ہے کہ جب دنیا میں آیا تو مجھے رسول جیسا سامع مل رہا تھا، جو میرے لہجے کو سمجھ رہا تھا، جو میری گفتگو کو سمجھ رہا تھا، یہ میرا مقدر تھا۔ اور اگر رسول جس وقت دنیا میں آئے، رسول کو اگر مجھ جیسا کوئی سامع مل جاتا تو رسول بھی توریت و زبور کی تلاوت کر کے بتا دیتے۔ یہ میرا مقدر کہ جب دنیا میں آیا تو مجھے رسول جیسا سامع مل رہا ہے۔ وہ یہ میرا مولا کہ جو اپنی منصب امامت پر ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہر نبی ہر رسول کی ایک ہی ذمہ داری، ہر امام کی ایک ہی ذمہ داری۔ اور کاش کہ دنیا اس ذات مولا کائنات کو پہچانتی بحیثیت ہادی کی کہ کیا منصب ہے، کیا ذمہ داری کو عطا کر رہی ہے۔ نہ پہچانے، نہ مانے دنیا کسی بھی حوالے سے۔ اگر ہم کسی کے سامنے کہیں کہ بحیثیت امام کے مان لو تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کہے کہ نہیں مانتے ہم۔ ہم کہیں کہ بحیثیت وسیع کے مان لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا یہ کہہ دے کہ نہیں مانتے ہم۔ بحیثیت ولی کے کہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کہہ دے کہ بحیثیت ولی کے نہیں مانتی، بحیثیت خلیفہ کے نہیں مانتے، بحیثیت وزیر کے نہیں مانتے، بحیثیت نائب امام کے نہیں مانتے، بحیثیت مجتہد کے نہیں مانتے، بھئی کسی بھی منصب کے تحت نہیں مان سکتے۔ مگر ایک حوالے سے تو مانا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ہزاروں نہیں لاکھوں راوی گزرے ہیں، تو بحیثیت راوی کے اگر ہم کہیں کہ بحیثیت راوی ہی کے علی کی ذات کو مان لیا جائے تو بحیثیت راوی کو تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ جہاں ہزاروں راوی اسلام میں پڑے ہوئے ہیں وہاں ایک اور راوی صحیح، امام، ولی، وصی، وزیر ہونے کے ناطے تو مشکل ہے، مگر بحیثیت راوی کے تو مانا ہی جا سکتا ہے کہ بہت ہزاروں لوگوں نے رسول کی حدیثوں کو روایت کی ہے، تو جہاں ہزاروں نے کیا وہاں ایک راوی علی کی صورت میں بھی مان لیا جائے، کسی کیفیت میں نہ مانا جائے، بحیثیت راوی کے تو مانا ہی جا سکتا ہے۔ اور جتنے راویوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ راوی احادیث سے رسول کی روایت کرتے ہیں، اور جب راوی پر گفتگو ہوتی ہے علم رجال میں تو ایک حدیث پر جب موضوع بنایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس کس راوی نے کس کس نسبت سے بیان کی ہے، اور اگر پورے تسلسل میں کہیں ایک جگہ بھی خامی آ جائے تو خود حدیث مشکوک بن جاتی ہے، کسی ایک مقام پر بھی خامی آ جائے تو بحیثیت راوی کے ذات علی کو پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ کوئی حدیث رسول ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس روایت کو فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، سلسلہ چلتے چلتے سب سے آخری راوی جناب ابن عباس کی منزل پر پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔ کون ابن عباس؟ جو رسول کے چچا ہیں۔ رسول کے چچا پر پہنچ کر بات ختم ہوتی ہے کہ ہم نے ہر راوی کا اختتام ذات ابن عباس، ہر راوی اپنی روایت پر انحصار کرتا ہے ابن عباس پر کہ ابن عباس سے جو روایت چلی ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ابن عباس یہ بتائیے کہ آپ کا راوی کون ہے، آپ ان روایتوں کی تصدیق کس سے کروایا کرتے تھے؟ ہر راوی کی نگاہوں میں معتبر ترین ذات ہے ابن عباس کی کہ ابن عباس نے تصدیق کی ہے، اور ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث رسول نگاہوں کے سامنے آتی تھی تو جب تک علی سے تصدیق نہیں کروا لیا کرتا تھا اس وقت تک اس روایت کو میں بیان نہیں کیا کرتا تھا۔ تو تاریخ کا ہر راوی ناز کرتا ہے ابن عباس پر، اور ابن عباس ناز کرتے ہیں ذات علی ابن ابی طالب پر۔ وہ ہے بحیثیت راوی کے شخصیت کو انسان پہچان لے، بحیثیت راوی کے دیکھ لے کہ کیا کمال ہے ذات علی ابن ابی طالب میں۔ وہ میرا مولا
اور جب علم الرجال میں گفتگو ہوتی ہے تو اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. کہ جب راویوں پر گفتگو ہوتی ہے، علم رجال شیعہ حضرات کے یہاں بھی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے، اسماعیلیوں کے یہاں بھی ہے، آغا خانیوں کے یہاں بھی ہے، بوریوں کے یہاں بھی ہے، سب کے یہاں علم رجال ہے. اور ہر مذہب نے اپنے یہاں گنجائش دی ہے اس علم کی. تو علم رجال میں ہر راوی پر گفتگو ہوئی ہے، جتنے بھی راوی گزرے ہیں، مگر پورے علم رجال میں معصومین میں سے کسی راوی کا تذکرہ نہیں نظر آتا ہے. جتنے 4 معصومین ہیں، 12 ائمہ ہیں، کسی کا تذکرہ نہیں ملتا علم رجال میں. ہر راوی کا تذکرہ ملے گا ہمیں، مگر مولا کائنات سے لے کر اور میرے آخری امام محمد صاحب الزمان تک کسی امام کو بحیثیت راوی کے بحث نہیں کی جاتی علم رجال میں. تو جب ہر راوی پر گفتگو ہوتی ہے تو ان پر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ تو دنیا والوں نے اتنا تو خود ہی مان لیا کہ رجال اور ہیں اور معصوم اور ہیں. معصوم کی روایت پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. جو روایت معصوم کے ذریعے سے آتی ہے وہ یقیناً تصدیق شدہ ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کے کسی راوی کے ذریعے سے آتی ہے اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. اور علم رجال میں جب گفتگو ہوتی ہے تو راوی کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو راوی کے اگر خاندان میں کہیں ذرا سا بھی نقص ہوتا ہے تو اس کے قول میں بھی شک و شبہے کی گنجائش پائی جاتی ہے. تو اسی نعت ذات علی کو پہچاننے کی کوشش کرے دنیا، بحیثیت راوی کے علم رجال کے قانون کے تحت پہچاننے کی کوشش کرے کہ یہ علی ایک تاریخ اسلام کا راوی ہے. جب ایک راوی ہے تو اب اس کی ذات کو پہچانے کہ قبیلہ کون سا ہے اس کا. عرب کا بہترین سب سے معتبر ترین قبیلہ قریش سے تعلق ہے اس راوی کا، اور اس قبیلہ قریش کا معتبر ترین سب سے باعزت گھرانہ بنو ہاشم کا گھرانہ ہے. اس کا باپ کون ہے اس راوی کا؟ کہ اس کے باپ کا نام ابو طالب ہے، جو مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے. اور وہ ابو طالب کے جو ساری زندگی رسول کی حفاظت کی خاطر اپنے بیٹوں کو بستر رسول پر لٹاتا رہا. یہ سیرت ابو طالب ہے. اور اللہ کو ابو طالب کا یہ انداز اتنا پسند آیا، یہی وجہ تھی کہ شب ہجرت جب زندگی رسول کی منزل پر کسی کو بستر پر لٹانے کی باری آئی تو ابو طالب کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کہا کہ ابو طالب ساری زندگی تو بستر رسول پر اپنے بیٹے کو لٹاتا رہا اپنی مرضی سے، اور تیری یہ ادا اتنی پسند آ رہی ہے کہ ایک رات اپنی مرضی سے اگر کسی کا انتخاب کریں گے تو تیرے ہی بیٹے کا انتخاب ہم کریں گے. کیا بحیثیت راوی کے پہچانے دنیا کون کہ جس کے باپ کا نام ابو طالب. اس کی ماں کون؟ اس کی ماں وہ ہے کہ تاریخ اسلام کی پہلی اور آخری خاتون. نہ ان سے پہلے کسی کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کے لیے دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے. اس کا چچا زاد بھائی کون؟ وہ کہ جس کو اللہ نے منصب رسالت پر فائز کیا ہے. اور کسی کا چچا زاد بھائی بن جانا یہ انسان کا اختیاری عمل نہیں ہوتا. کوئی انسان اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ انتخاب اللہ کرتا ہے کہ کس کا انتخاب کس خاندان میں کر دے. یہ ہے مقدر علی، یہ ہے کمال میرے مولا کائنات کا. اس کی زوجہ کون؟ اس کی زوجہ وہ کہ جو دختر رسول ہے اور خواتین جنت کی سردار ہے. اس کے بیٹے کون؟ کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر اس پیمانے پر علی کی زندگی کو دیکھا جائے بحیثیت راوی کے تو تاریخ اسلام میں ایسا کردار اور ایسا شجرہ حسب و نسب رکھنے والا کوئی راوی نظر نہیں آ سکتا. تو جب ہر راوی کا احترام ہوتا ہے تو بحیثیت اس اعتبار سے اس سے بڑا صاحب مرتبہ کوئی راوی نہیں نظر آتا. اور تاریخ اسلام میں جتنے بھی راوی نظر آتے ہیں ہر ایک کی تاریخ یہ نظر آتی ہے کہ کوئی خیبر کی جنگ کے بعد راوی بن کر اسلام میں داخل ہوا،
کوئی خندق کی جنگ کے بعد راوی بن کر اسلام میں داخل ہوا، کوئی احد کی جنگ کے بعد راوی بن کر اسلام میں داخل ہوا، کوئی بدر کی جنگ کے بعد داخل ہوا، تو ہر راوی کسی نہ کسی جنگ کے اختتام کے بعد ہی اسلام میں جگہ بنا پایا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ واحد راوی ہے کہ اگر ایک تاریخ اسلام میں یہ راوی نہ ہوتا تو نہ خندق کا راوی زندہ بچتا، نہ بدر و حنین کا راوی زندہ بچتا۔ اگر تاریخ کے ہر راوی کو زندگی ملی ہے تو اس علی ابن ابی طالب کی وجہ سے زندگی ملی ہے۔ کون یہ میرا مولا کہ جو تمام زندگی اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی شجاعت کے انداز میں تو کبھی صبر کے انداز میں۔ وہی یہ میرا مولا کہ جس خانوادے نے حفاظت اسلام کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھا، یہی ذمہ داریاں منتقل ہوتی رہی ہیں اولاد علی کی طرف، اور اولاد علی نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے اس دنیا میں کہ رہتی دنیا تک اولاد علی کے کارناموں کو دنیا یاد رکھے گی، اور کبھی احسان اولاد علی کو فراموش دنیا نہیں کر سکتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا گزرتا جا رہا ہے زمانہ، عاشورہ سن 61 ہجری سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن جو زندگی اس عاشورہ کو 61 ہجری کے بعد ملی ہے وہ حیات 61 ہجری سے پہلے نظر نہیں آتی ہے ہمیں۔ اور بڑا تعجب ہے کہ جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، آج سے 50-60 سال پہلے یزید کے لیے بقول جوش کے کہ لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا، یہ کیفیت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ آج کا دور کہاں آ گیا ہے کہ اب یزید کے نام پر اپنی اولاد کے نام کو رکھنا باعث فخر سمجھا جا رہا ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ زمانہ کس تیزی کے ساتھ کہاں کس رخ پر جا رہا ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ ہر سال کربلا کو کیوں زندہ کرتے ہیں، ہر سال یہ حسین کو حسین کو زندہ کرتے ہیں۔ ہر سال ایک سال گزرتا ہے کہ پھر ہر سال کربلا کی یاد منانا شروع کی جاتی ہے، حسین کے تذکر کو بیان کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ ہر سال کربلا کو زندہ کرتے ہیں، ہر سال حسین کو زندہ کرتے ہیں، اور تاریخ کا مورخ یہ اعتراض کرتا ہے معترض کہ بھئی تاریخ اسلام میں مارکہ کربلا کے علاوہ بھی تو اور دوسرے بہت سارے مارکے ہیں، حسین کی سیرت کے علاوہ بھی تو بہت ساری سیرتیں پڑی جو حسینیت کے نام پر زندہ رہنے والے اور حسینیت کے نقش قدم پر قدم بڑھانے والے، ان کو کوئی موت سے خوف ہی نہیں آتا، موت کا کوئی ڈر نہیں، قبر کا کوئی خوف نہیں۔ بقول شاعر اہل بیت کہ یہ جناب زہرا کی دعا کا اثر ہے کہ خون حسین نے وہ حوصلہ وہ قوت عطا کی کہ عشق حسین میں جو گزرتا ہے دوستو اس کا نصیب خوب سنورتا ہے دوستو، اور جو فاطمہ کے لال پہ مرتا ہے دوستو نقش دمام بن کے ابھرتا ہے دوستو، اور دنیا تو ساتھ چھوڑتی ہے خاک ڈال کے، لے جاتے ہیں جنا میں فرشتے سنبھال کے، اور مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین، اور رہتا ہے چشم و دل میں جو زہرا کا نور عین، قدموں کو بڑھ کے چومتی ہے تقدیر مشرقین، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے۔ اور دنیا تو سوچتی ہے ہمیں کیوں ہو موت کا خوف، اسے کہ موت کا خوف تو انہیں ہوتا ہے کہ جن کو نکیرین کے سوال و جواب سے کوئی خوف ہوتا ہے، جن کو محشر کی گرمی کا کوئی خوف ہوتا ہے، جن کے پاس اعمال نامے میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ حسین کی محبت کے ساتھ جو دنیا سے مرتا ہے، بقول شاعر اہل بیت کہ اس کے لیے ابس ہے نکیرین کا سوال، دے جرت جواب جسے فاطمہ کا لال، اور اس کے بدن کو گرمی محشر کا کیا خیال، اوڑی ہو جس نے گردے رہے کربلا کی شال، اور عشق حسین جس کے عمل کی کتاب ہے اس کے لیے اجل کا پسینہ گلاب ہے۔ وہ حسین، وہ مقصد حسین، مگر زندگی کو گزارتے ہوئے
اس عزاداری کے انعقاد کو کرتے ہوئے زان محترم کبھی حسین کے مقصد کو فراموش نہ کیجیے، اس لیے کہ گزرتے ہوئے زمانے میں، گزرتے ہوئے دور میں اس مفہوم عزاداری کو بدلنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اور یہی روش رہی تو نہیں معلوم اگلے 5-10 سال بعد اس عزاداری کی شکل کیا سے کیا بن جائے۔ فقط عزاداری آنکھوں سے 2 آنسوں کے نکل جانے کا اور سینے پر فقط 2 ہاتھ مار دینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری نام ہے حسین کے مقصد کی دفاع کی خاطر اپنے آپ کو میدان عمل میں کھڑا کر دینے کا نام یہ عزاداری، یہ مفہوم ہے۔ عزادار مظلوم کربلا عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ کبھی مجلس میں اس قسم کی گفتگو کی جائے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس عزاداری کے تحفظ کی خاطر نشاندہی بھی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کس انداز میں روش کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہی تابوت، یہی علم، نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے۔ امام زمانہ کا لشکری اپنے آپ کو کہیں، بقیت اللہ کے علم بردار اپنے آپ کو کہیں، لیکن اسی علم اور اسی تابوت کو خرافات کا نام بھی دے دیں کہ یہ فضول چیزیں ہیں، یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عزاداری کی روش کو موڑنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہیں کہیں، اس لیے کہ یہی علم، کہ جس علم کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا ہے، خدا کی قسم آنکھوں سے پردوں کو چاک کر دینا چاہیے کہ آج اس علم کو فقط ایک اس حوالے سے کہنے والے کبھی یاد تو کریں کہ یہ وہی تو علم ہے کہ جس علم کی علمداری کی ذمہ داریاں حسین ابن علی نے عباس علمدار کے حوالے کی تھی۔ یہ علم تو لشکر کی نشانی ہوا کرتا ہے، یہ علم تو حق کی جانب بڑھنے والے لشکر کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس لشکر کے سالار کے ہاتھ میں یہ علم ہوتا ہے وہ لشکر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ذہنوں کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ زن محترم کوئی کربلا کا مارکا کوئی معمولی مارکا نہیں تھا، کوئی قربانی حسین معمولی قربانی نہیں تھی، کوئی زینب و کلثوم کی بیردائی کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن بلند تر مقصد کی دفاع کی خاطر ہر ایک کی قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون زینب کبریٰ کہ بعد از کربلا اس کربلا کو حیات بخشی ہے زینب نے اپنی رضا کے ذریعے سے۔ کون زینب اور کون شام و کوفہ کا وہ ماحول، وہ کون سا بازار کہ یہی جناب زینب ہے کہ میرا مولا جب مدینے سے کوفہ دارالخلافہ کو منتقل کرتا ہے تو ایک روز کوفے کے آیان عمرہ رؤسا مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وفد مولا کی خدمت میں آتا ہے اور مولا کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ کی خدمت میں گزارش لے کر تمہیں اجازت دینی ہے۔ کہا بابا اجازت ہے۔ میرے مولا آتے ہیں، رؤسا کو اجازت دیتے ہیں۔ وہ رؤسا خوشی خوشی اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنی خواتین سے کہتے ہیں کہ شہزادی نے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شہزادی نے ملاقات کا وقت دے دیا ہے، وہ خواتین تیاری کے لیے اپنے گھروں میں جانے لگتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے مرد کہتے ہیں کہ کیا غضب کرتی ہو، اہتمام کے ساتھ شہزادی کی خدمت میں جانا چاہتی ہوں؟ ارے جو لباس جسم پر پہنے ہوئے ہو میلا ہے تو اسی لباس میں جاؤ، پرانا ہے تو اسی لباس میں جاؤ۔ وہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، شہزادی زینب سے ملاقات کے لیے آ رہی ہیں، اور جب شہزادی کی خدمت پہنچتی ہیں، خانہ بطول میں داخل ہوتی ہیں، جناب زینب پڑھ کر ان خواتین کا استقبال کرتی ہیں، اور جیسے ہی صحن میں پہنچتی ہیں ایک مرتبہ جناب زینب اس پرانے چٹائی کے ٹکڑے پر نگاہ دوڑاتی ہیں، سوچتی ہیں کہ رؤسا کی عورتیں آئی ہیں، ان کی خدمت کا کیسا اہتمام کیا جائے۔ جیسے اس پھٹے ہوئے ٹکڑے پر نگاہ جاتی ہے، ایک مرتبہ شہزادی اہتمام کرنے کے لیے کچھ اور تو نظر نہیں آتا، اپنے سر کی ردا اتارتی ہے اور اس چٹائی پر بچھانے لگتی ہے۔
جیسے ہی وہ عورتیں اس منظر کو دیکھتی ہیں کہتی ہے شہزادی یہ کیا غضب کر رہی ہیں؟ کہا کہ میرے گھر میں تمہارے لیے استقبال کرنے کے لیے ردا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کوفہ کی عورتیں اپنے سر کو پیٹنے لگتی ہیں اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں شہزادی ہمیں اتنا گناہگار نہ کریں، کہاں آپ کی چادر اور کہاں یہ اہتمام؟ میں کہوں گا ہے میری شہزادی، ایک وقت وہ ہے کہ کوفہ کی عورتیں ملنے کی تمنا کرتی ہیں تو شہزادی سے اجازت طلب کرتی ہے، اور ہائے انقلاب زمانہ کہ یہی 61 ہجری ہے، یہی شام و کوفہ کا بازار ہے کہ جہاں علی کی بیٹیاں بے مخنع و ردا پھرائی جا رہی ہے اور تماش بھی نہ يعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين. ہماری انجمن کے صاحب بیاس خرم بھائی کسی مجبوری کے تحت نہیں پہنچ سکے ہیں، اس لیے نوحہ خوانی کے لیے مجھے کہا گیا ہے، لہٰذا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں. آؤ مل کے کریں ماتم کربل کے شہیدوں کا،
مشکیزہ بھی تارا زینب تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے زینب تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے آواز دیتا ہوں سنتے نہیں عباس اپنا کچھ حال دل کہتے نہیں عباس تعظیم کو بھی آپ اٹھتے نہیں عباس رونے 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 پہ بھی میرے اڑتے نہیں عباس کہہ دو سکینہ سے پانی نہ آئے گا معصوم اصغر بھی پیاسا ہی جائے گا ایک یاس کا بادل ہر دل پہ چھائے گا یہ غم یہ غم یہ غم ہمیں زینب ہر دم رلائے گا مشق و علم لے کر خیمے میں شہ آئے بچے قریب سے سب دوڑ کے آئے پوچھا سکینہ نے امو نہیں آئے مجھ سے خفا ہے کیا وہ کیوں نہیں آئے باب الحوائج کے روزے پہ جائے گی حاجات نعیم اپنے دل کی بتائے گی عباس کا نوحہ پڑھ کر سنائے گی پروانہ جنت زہرا سے پائے گی یہ تھی انجمن تنظیم امامیہ. ہم التماس کرتا ہوں انجمن غلامان علمدار جعفر طیار ملیر سے کہ وہ فرشدہ پر آئیں اور نہو خوانی وسینہ سے نکلیں. انجمن غلامان علمدار جعفر طیار ملیر.
علی موجز نمائے ماں، علی مشکل کشائے ماں، غلامان علمدارا بذکرت روز و شب ہر دم، بماد بے غم و خرم، ہمیں ہر دم دعائے ماں، غلامان علمدارم یوں ہی کرتے رہے ماتا، نبی کی آل کا ماتم علی کے لال کا ماتا، شہید کربلا کا غم کبھی نہ ہو سکے گا گا، غلاموں کی رہے آنکھیں اسی غم میں یوں ہی پرنا، زباں پر نعرہ حیدر، زباں پر نعرہ حیدر، رہے گا ہر گھڑی ہر دم نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، یا امام اثریہ صاحب الزمان مدد، یا امام اثریہ صاحب الزمان مدد، غلامان علمدارم یوں ہی کرتے رہے مدد، فاطمہ صغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب، کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل نہ تھا، پڑھ کے خط صغرا کا شاہ یوں رو رو کہنے لگے، یاد سے تیری دل میرا غافل نہ تھا، یہ ہے روداد کربلا صغرا، 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 مر گئے سارے اقربا صغرا، دے کربلا صغرا، یہ ہے روداد کربلا صغرا، تیرا قاصد نے خط دیا جس دم، تیرا قاصد نے خط دیا جس دم، پڑھ کے دل غم سے بھر گیا صغرا، دے کربلا صغرا، یہ ہے روداد کربلا صغرا، مر گئے سارے اقربا صغرا، بوند پانی نہ تھا تو اشکوں سے، بوند پانی نہ تھا تو اشکوں سے، قبر بے شیر تر کیا صغرا،
لاشا پامال ہو گیا رن میں، لاشا پامال ہو گیا رن میں، میرے قاسم کا بھی خطا صغرا. میرے عباس کے کٹے شانے، میرے عباس کے کٹے شانے، کر گیا مجھ سے وہ وفا صغرا. نیزہ سینے پہ کھا کے میدان میں، نیزہ سینے پہ کھا کے میدان میں، مر گیا کیا شکل مصطفیٰ صغرا. مر گئے سارے اقربا صغرا. یہ ہے روداد کربلا صغرا. یہ کس نے کہا ماتم شبیر نہ ہوگا، یہ کس نے کہا ماتم شبیر نہ ہوگا، یہ کس نے کہا ماتم شبیر نہ ہوگا، یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا ماتم شبیر نہ ہوگا، یہ کس نے کہا ماتم شبیر نہ ہوگا، یہ کس نے کہا ماتم شبیر نہ ہوگا. حق حق نہ رہا پھر فلک پیر نہ ہوگا، تنویر ہے ایمان کی یہ ماتم سرور، تنویر ہے ایمان کی یہ ماتم سرور، بن اس کے محل دین کا تعمیر نہ ہوگا. محشر میں نبی اس کی شفاعت نہ کریں گے، محشر میں نبی اس کی شفاعت نہ کریں گے، جس دل میں غم حضرت شبیر نہ ہوگا. شبیر کو اعزاز
مقتل میں ملا ہے، شبیر کو اعزاز یہ مقتل میں ملا ہے، اب دوسرا اسلام کی تقدیر نہ ہوگا۔ کرتا ہوں شکیلا لے نبی کی جو ثنا میں، کرتا ہوں شکیلا لے نبی کی جو ثنا میں، شرمندہ میرا کاتب تقدیر نہ ہوگا، حق حق نہ رہا پھر فلک پیر نہ ہوگا۔ ذوالفقار علی انجمن غلامان علمدار کے تہ دل سے ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے فرش ادا برا کر نہو خوانی وسینہ زنی کی۔ اب میں ملتمس ہوں انجمن جعفر دیار ملیر سے کہ وہ فرش ادا برا کر نہو خوانی وسینہ زنی کریں۔ انجمن جعفر دیار ملیر۔ ہائے کربلا